नाज़रीन, सऊदी अरेबिया और फ्रांस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, और साथ ही नेदरलैंड में इजरायली फौजियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। बेल्जियम से जो आगाज हुआ था, आज नेदरलैंड से भी उसी नौयत की खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही तिजारती मुआहदा जो है वो कैंसिल हो सकता है। इमरजेंसी मीटिंग यूरोप के अंदर बुलाई गई है, जो गजा की सूरत हाल है उस पर इमरजेंसी मीटिंग, और जो तिजारती मुआहदा है जो कि 1/3 बनता है जो ओवरऑल इजराइल जो ट्रेड करता है, जो उसका 1/3 वो यूरोप में उसकी प्रोडक्ट्स जाती है। अगर यूरोप ये मुआहदा कैंसिल कर देता है तो इजराइल के पास 1-2 दिन के अलावा यानी वो इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता है, बल्कि उसको फिल फॉर जब सीजफायर करना पड़ेगा। तो यूरोप में इस वक्त शदीद प्रेशर है, और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस, तमाम यूरोपियन मुल्कों से जो पार्लियामेंटेरियंस है वो सामने आ रहे हैं, डिप्लोमेट सामने आ रहे हैं, एम्बेसडर सामने आ रहे हैं, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं, मीडिया के लोग सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में लोग बाहर सड़कों पर निकले हुए हैं। तो वो सब जो है वो सीजफायर का मुतालबा कर रहे हैं। यूं समझिए कि यूरोप में जो तहरीक थी वो अपनी हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच गई है, और एक यूरोपीय मुल्क है जिसने सीजफायर का मुतालबा करने से इनकार कर दिया है, और उस मुल्क का नाम है जर्मनी। और जर्मनी की जो नई गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज समय से बालातर हैं, और ये हम नहीं कह रहे, खुद जर्मन डिप्लोमेट्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जर्मनी का सीजफायर का मुतालबा ना करना ये समय से बालातर है। उधर जो वेस्ट बैंक के हवाले से फैसला किया है इजरायली पार्लियामेंट ने, उस पर मिडिल ईस्ट के ममालिक का रिएक्शन भी आ रहा है, और अरब स्ट्रीट आज कहां पर खड़ी है, क्या तब्दीलियां वहां पर आ रही हैं, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स इस वक्त किस तरह शदीद इस फियर के अंदर हैं कि अगर अरब स्ट्रीट जो है वो मजीद आगे बढ़ती है तो बहुत सारी हुकूमतें क्या उनके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, और कई गवर्नमेंट जो वो गिर सकती हैं। इसके ऊपर भी हम ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, गजा में जो सूरत हाल है, और 21वीं सेंचुरी का इंसान इस कदर तकलीफ में है, 115 फलस्तीनी भूख से शहीद हो चुके हैं। तमाम बातें बेमानी हैं, तमाम अल्फाज अपनी अहमियत खो चुके हैं, और बिल्कुल इसको ना बयान किया जा सकता है, ना तस्वुर किया जा सकता है कि 115 फलस्तीनी इस वक्त भूख से उस वक्त मारे गए हैं जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स जो है वो बाहर खड़े हुए हैं, और उस रीजन में उस कौम से उनका ताल्लुक है जो दुनिया की अमीर तरीन इस वक्त कौम है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में कर सकती है। उसी कौम के लोग जो है वो थोड़ा सा खाना ना मिलने की वजह से, जब वो यानी इतना भी खाना उनके लिए मुयसर नहीं, और वो खाना ना होने की वजह से जाने दे रहे हैं। गजा में बीमारियां फैल रही हैं, ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये सामने आ रही है, डिजीजेज जो है वो फैलती चली जा रही हैं, और मीडिया के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी फाकों से उनकी डेथ किसी भी वक्त हो सकती है। एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स एंड बीबीसी अर्ज इजराइल टू अलाउ जर्नलिस्ट इन एंड आउट ऑफ गाजा। इजरायली ब्लॉकेड पुशिंग गाजा टू मैन मेड मैस स्टारवेशन। अब ये भी तो अमेरिका और इजराइल का एक मौकफ है ना कि हम तो कोई डेलिबरेटली कोई स्टारवेशन वहां पर कर ही नहीं रहे हैं, हम तो वहां पर एड दे रहे हैं। क्या अमेरिका ने ये कहा है कि वो कोई स्टारवेशन इजराइल वहां पर कर रहा है? तो मैन मेड स्टारवेशन जो है वहां पर, और जर्नलिस्ट और यूएन के लोग और डब्ल्यूएचओ के लोग ये सारे इस वक्त यानी किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। 115 लोग वहां पर शहीद हो गए। तो तमाम दुनिया की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, तमाम दुनिया के इस वक्त जो मैटर्स हैं, जो राब्ते हैं, वो इस बात के गिर्द घूम रहे हैं कि अब सबसे पहली बात तो है कि गजा का जो है वो सीज फायर करवाया जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। फिल फॉर सीज फायर उसमें एड जो दाखिल की जाए, और उसमें फिर एक बात नोट कर लें कि फौरी खाना दाखिल करने से भी कुछ नहीं होगा, यानी जिस सतह के ऊपर स्टारवेशन चली गई है उसके लिए फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फौरी खाना खिला देने से भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगा, और हर घंटा जो गुजर रहा है वो इस स्टेज को और ज्यादा मोहलक बनाता चला जा रहा है। अब नाज़रीन, जो ईरान जंग की वजह से फ्रांस और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस रुक गई थी वो हंगामी बुनियादों पर होने जा रही है, और मंडे को बताया जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस होगी। फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया विल को चेयर द इंटरनेशनल कम्युनिटीज मीटिंग ऑन मंडे एट द यूनाइटेड नेशंस। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, वहां पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सीज फायर के लिए प्रेशर है, यानी ये तो मंडे को होनी है लेकिन उससे पहले ही आज ही खास तौर पर सीज फायर करवाया जाए। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है, यानी तरजीह सीज फायर है, बाकी चीजें फिर बाद में होंगी। और यूरोप में नाज़रीन इस वक्त क्या हो रहा है, यूरोप में एक पूरा फ्रंट खुल गया है। देखें यूरोपियन गवर्नमेंट्स का क्या बिहेवियर है उसको तो रखें साइड पे, बात यह है कि यूरोप तो यूरोप के लोगों का है ना, तो यूरोप के लोग तो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एक बड़ी तारीखी वजह भी है।
جو یورپین ساری ان کی تاریخ ہے، انہوں نے دنیا میں کالونیز بنائی ہیں. امریکہ بھی تو ایک وقت میں یورپ ہی کی کالونی تھا، اور وہاں پر بھی جو انڈیجنس لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا جو آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایسے بوجھ ہیں یورپ کے اوپر آلریڈی، پچھلی 5-6 سینچریز کے بوجھ ہیں. کہیں اسپین کالونی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کہیں برطانیہ، کہیں پرتگالی ہیں، کہیں ولندیزی ہیں، کہیں پر فرینچ بیٹھے ہوئے ہیں. تو افریقہ میں، ایشیا میں، یعنی وہ ایک تاریخ ان کے ساتھ. تو آج کی جو ان کی جنریشن ہے وہ سارے اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ہماری ایک تاریخ، اور وہاں پر مطلب اس بات کا بہت احساس ہے کہ یہ بہت غلط ہوتا رہا ہے. تو آج یعنی اسی یورپ کی مدد سے وہی چیز جو پچھلی سینچریز میں وہ بوجھ سمجھتے ہیں آج پھر وہاں پر ہو رہی ہے. تو اس لیے وہاں پر اب ریزنٹمنٹ بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے، کیونکہ مزید کھل کر چیزیں ان کے یورپینز کے سامنے آئی ہیں. تو یورپ میں اس وقت جب یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ میس سٹارویشن ہو رہی ہے، تو ایک پورا فرنٹ ہے جو یورپ کے اندر کھل گیا ہے. ایک ایک ملک میں، ایک ایک انسٹیٹیوشن میں، ایک ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن میں، یعنی پورا فرنٹ ہے. جیسے ایک ایک ملک سے آپ خبریں آ رہی ہیں. نیدرلینڈ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاریاں متوقع ہیں. ہند رجب فاؤنڈیشن اس نے وہاں پر کمپلین فائل کی ہے. اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ نیدرلینڈ میں آئے ہیں، ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کی جائے، اور انہوں نے ریفرنس یہ دیا ہے کہ جیسے بیلجیم نے گرفتاری کی ہے ویسے ہی نیدرلینڈ جو ہے وہ گرفتاری کرے. جرمنی کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جرمن گورنمنٹ نے یہ سیز فائر کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی. جو 28 کنٹریز نے ابھی 3-4 دن قبل جو ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی اور سیز فائر کا مطالبہ کیا. جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، پورا یورپ، 28 کنٹریز. جرمنی اس میں شامل نہیں تھا. 12 جرمن ایمبیسڈر ان a letter to the German foreign minister. We do not understand why our government has not joined the international call to end the war in Gaza. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جرمن ایمبیسڈرز کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت غزہ کے سیز فائر کروانے کے لیے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. دیکھیں پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، جرمنی تو پچھلی صدی کا ویلن ہے. یہ تو یورپ کہتا ہے نا بھائی، جرمنی پچھلی صدی کا ویلن ہے، یہ یورپ کہتا ہے. تو اس صدی کا پھر جرمنی ہیرو ہے. یعنی اس وقت جب خود فرانس اور برطانیہ جیسے ملک جو ہے وہ انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس چیز کو، اور سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، بے شک پس پردہ ان کی جو بھی ہے، تو وہ جرمنی ایک خالی سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو نئی جرمن گورنمنٹ ہے، جو اس کے اقدامات ہیں اگینسٹ رشیا، اگینسٹ ایران، اگینسٹ غزہ، اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی جرمنی کی موجودہ پالیسی کو پھر تاریخ کیسے یاد رکھے گی اگر پچھلی سینچریز میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا فساد کیا، تو آج پھر ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا جس کا بوجھ نہ ہی جرمنی کے لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی پورا یورپ اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو ایک بڑی رتھ لیس پالیسی ہے، بڑی رتھ لیس پالیسی ہے جرمن گورنمنٹ نے اس وقت اپنا رکھی ہے. اسرائیلی جرنلسٹ جو ہیں اس وقت ان کا کلپ بہت وائرل ہے، اور پیئرس مورگن کا جو شو ہے، برطانیہ کے فیمس جرنلسٹ ہیں پیئرس مورگن، تو ان کے شو میں انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ میں اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں ایز این اسرائیلی کہ 20,000 چلڈرن کو انہوں نے مار دیا ہے اور پھر اس کے اوپر پراؤڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی انسان کم سے کم یہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس نے اپنے الفاظ دہرائے، اس نے کہا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم دنیا کا کوئی انسان، کوئی ہیومن بینگ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ 20,000 چلڈرنز کو مار کر پھر اس پر پراؤڈ بھی کرے. اور اس نے کہا کہ مسئلہ سموترچ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو ہے وہ اسرائیلی سوسائٹی ہے جس کو سموترچ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اسرائیلی سوسائٹی اب اس سطح کے پر پہنچ گئی ہے کہ وہ 20,000 چلڈرنز کو مار کر اس کے اوپر پراؤڈ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے جس کو خود اسرائیلی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اوورآل ناظرین، اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تمام جو یورپی یونین کے پارلیمنٹس ہیں، مختلف کنٹریز کے جو ایم پیز ہیں، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے. یورپی یونین بزدلی دکھا رہی ہے اور یہ صرف کمزور بیانات تک یہ محدود ہے، اس کو عملی اقدامات اور فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور آپ ان کی ذرا پہلی لائن دیکھیے، ہسٹری ول ناٹ forgive the European Union's silence and the complicity in the face of famine and genocide in Gaza. تاریخ ہمیں جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی
دا کمپلسٹی ان دا فیس آف فیمن اینڈ جینوسائڈ ان غازہ، جو کچھ غزہ میں جینوسائڈ ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. وی نیڈ امیڈیٹ ایکشن اینڈ مسٹ ناٹ لیو پیلسٹینین ان غازہ اینڈ ہنگر اینڈ ڈیتھ. فوری ایکشن کی ضرورت ہے اور ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے فلسطینی وہاں پر بھوک سے مارے جائیں. اور 60 ممبرز آف دا یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ فورن افیئر کاؤنسل کی بلائی جائے، تمام فورن منسٹر جمع ہو، ایمرجنسی میٹنگ ہو ٹو میئرز اگینسٹ اسرائیل، ہنگامی اقدامات پریکٹیکل اسرائیل کے خلاف لیے جائیں، اور سبمیشن آف دا سینکشنز پیکج، ایک پورا پیکج اور وہ فوری طور پر اڈاپٹ کیا جائے. اور غازہ چلڈرن آر ڈائنگ آف ہنگر اینڈ دا یورپی یونین ریسپونڈز ود ویک ورڈز وداؤٹ ایکشن. غزہ میں بچے بھوک سے مارے جا رہے ہیں اور یورپی یونین کیا کر رہی ہے؟ کمزور الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ویک ورڈز وداؤٹ اینی ایکشن، الفاظ بھی کمزور ہیں اور ایکشن تو پھر اس میں ہے ہی نہیں. وی پرپوز امپوزنگ سینکشنز ان دا غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن اینڈ انڈیویجولز ورکنگ ان اٹ، جس میں امریکنز بھی ہیں، GHF کے اوپر سینکشن لگائے جائیں. نو مور ڈبل سٹینڈرڈز، سائلنس آر کمپلسٹی واٹ از ہیپننگ ان غازہ. یعنی بالکل ایک پورا فرنٹ ہے جو یورپ میں کھل گیا ہے اور یہ وہاں کے جذبات ہیں. اور کینیڈا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے a ceasefire in Gaza now. کینیڈا اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ اسلحہ بھیجتے رہے ہیں اور ابھی بھی جرمنی اور برطانیہ یہ سارے جو اسلحہ بھیج رہے ہیں. اب انالیسس دیکھیے کہ کیا اگر یورپ سینکشنز لگاتا ہے تو کیا سیز فائر ہو جائے گا؟ یورپی یونین ہیز دا لیوریج آن اسرائیل بٹ سم ممبر اسٹیٹس بلاکنگ ایکشن. بالکل ہو جائے گا. اگر یورپی یونین سینکشن لگا دیتا ہے تو اسرائیل کو مجبوراً سیز فائر کرنا پڑ جائے گا. لیکن یہ سینکشنز کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ کچھ طاقتور جو ریاستیں ہیں، طاقتور ملک ہیں یورپی یونین کے، وہ اس ایکشن کو بلاک کر رہے ہیں. نمبر آف یورپین یونین کنٹریز that would like to see a lot more action taken to end Israel's war on Gaza. میجورٹی جو ہے EU ممبر سٹیٹس کی وہ ایکشن چاہتے ہیں اور ڈیبیٹس اس وقت جاری ہے کہ سسپینڈ کر دیا جائے EU اور اسرائیلی ایسوسیشن ایگریمنٹ. certainly provides leverage on the Israel to change its course. اور یہ وہ سب سے بڑا لیوریج ہے جو یورپ کے پاس ہے کہ اسرائیل جب وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا. نمبر آف ممبر اسٹیٹس انکلوڈنگ جرمنی اینڈ ادرس یہ اس کو روکے ہوئے ہیں. which are complicated but nevertheless it is there. تو جرمنی سب سے بڑھ کر اور پھر ہنگری ہے، یہ اس ایکشن کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے. لیکن ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جس راستے کے اوپر اسرائیل ہے کہ مکمل وہ سٹارویشن کی طرف لے کر جا رہا ہے، یعنی بالکل فلسطینی یہاں پر بچیں گے ہی نہیں، تو اس کے بعد کا یعنی مڈل ایسٹ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیسا ہوگا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری لمبی جنگوں کو دعوت دینے کی بات ہے. اب ذرا دیکھیے، دا رائٹ ونگ لو افیئر ود زائنزم ہیز اینڈڈ. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ویسٹ میں ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ ہمیشہ زائنزم کی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. Days of right winger uniformly advocating for the Israeli regime کہ متفقہ طور پر وہ سب زائنسٹ رجیم کو سپورٹ کرتے تھے، اور کس بیس پر کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اسرائیل اینڈ یونٹی اگینسٹ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ایک اتحاد بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. Now seem to be gone. اب یہ اتحاد جو وہ ختم ہوا اور جو یہ ویسٹ سے یہ والی جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. Major defeat for the Zionist lobby and ultimately throw the regime's future into question. یہ زائنسٹ لابی کی سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے کہ یہ سپورٹ وہاں سے ختم ہوئی ہے، جس سے اسرائیل کا فیوچر جب داؤ پر لگ گیا ہے. اونلی اسمال پورشن ہوا کرتا تھا ویسٹ میں جو فلسطین کی حمایت کرتا تھا، لیکن اب وہ صورتحال ریورس ہو گئی ہے کہ اونلی اسمال پورشن جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں جو ہے وہ بچ گیا ہے. تھرو آؤٹ یورپ primarily due to the long standing socialist movements اور now in both Western Europe and North America the consensus is anti-Zionist. یورپ کے اندر بھی اور نارتھ امریکہ، یعنی نارتھ امریکہ سے مراد یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا ہیں. ساؤتھ امریکہ تو ویسے ہی یعنی کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہی ہے، اصل میں تو نارتھ امریکہ سے سپورٹ تھی. تو نارتھ امریکہ اور یورپ جو ہیں
اب وہاں پر کیا ہے؟ اینٹی زائنزم. یہ اب وہاں پر تو یہ تبدیلی ہے. اب یہ جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں جو کوئی بھی ایکشن لینے سے قاصر ہیں، اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے، کیا طوفان آ رہا ہے. دا ری اویکننگ آف عرب لیفٹ، یعنی جو لیفٹ بائیں بازو جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. امن ٹو تیونس، جارڈن کا دارالحکومت امن ٹو تیونس یعنی ایجپٹ، یعنی کہ لیبیا، یعنی کہ آگے تیونس تک. اور تیونس کے صدر نے ابھی کیا کیا ہے؟ جو امریکی انوائے آیا اور اس کے سامنے غزہ کے بچوں کی تصویر رکھ دی. نیو وائسز چیلنجنگ امپائر اینڈ کیپٹل. یہ ساری جو مونارکیز ہیں یہ اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. چیلنجنگ امپائر اینڈ دی کیپٹل. ریسرجنس آف دا عرب لیفٹ فرام امن ٹو تیونس ویئر یوتھ ڈریون موومنٹس اینڈ چیلنجنگ دا امپائرز، یعنی نوجوانوں کی سرپرستی میں یہ تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں. زائنزم اینڈ کیپٹلزم تھرو کلچرل ریزسٹنس اینڈ گراس روٹ ایکٹیویزم. تو یہ ہے وہ بات کہ اگر یہ فلسطین کا انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا اور فلسطینیوں کی سپورٹ میں کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے، تو یہ ہے ان کی سوسائٹی، وہاں پر یہ ایکچولی ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ جمہوریت نہیں ہے تو آپ فوری طور پر نہیں جان سکتے کہ وہاں پر لوگ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. تو وہاں پر ایک ہی دم سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آج ایک بڑی رپورٹ ہے کہ میس اویکننگ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے. اچھا، جو ویسٹ بینک میں اس نے اسرائیل نے اقدام اٹھایا ہے اس پر ریئیکشن آ رہا ہے مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا. ٹرکی اینڈ عرب کنٹریز کنڈیم اسرائیلی پارلیمنٹس کال ٹو انیکس ویسٹ بینک. انقرہ کنڈیم اسرائیلی پارلیمنٹس کالز ٹو انیکس آکوپائڈ ویسٹ بینک. ترکی کی جانب سے جو ہے وہ عربز کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور حزب اللہ نے کہا ہے، پھر عربوں کو اور سب کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ وہ اسرائیل ہے جس کے ساتھ تم چلنا چاہ رہے ہو. اینڈ اوور دا ویسٹ بینک اینڈ دا جارڈن ویلی از اے ریفلیکشن آف دا ایکسپینشنسٹ کالونیل نیچر آف دا زائنسٹ پروجیکٹ. اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسرائیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہاں پر ایکسپینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہاں پر کوئی ٹو سٹیٹ کرنے کے لیے یا تمہیں ٹیکنالوجی دینے کے لیے یا تمہیں کوئی برابری دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ والی ایکسپینشن تو براہ راست جارڈن کو متاثر کرے گی، ایجپٹ کو کرے گی اور سعودی عربیہ، سارے ملک ظاہر اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ حزب اللہ کا ایک بار پھر وہی پیغام ہے کہ اسرائیل یہاں پر کبھی بھی نارمل سٹیٹ بن کر نہیں رہے گا، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہے گا. اچھا، اب آخری بات ناظرین یہ ہے کہ بڑی یعنی فیصلہ کن ملاقات ہو رہی ہے چائنا میں. یورپین لیڈر جو ہے وہ چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح معاملات چلیں گے. چائنا ان کو آفر کر رہا ہے کہ اسٹریٹجک تعلقات جو ہے وہ بنائے جائیں اور ٹریڈ اور ڈیفنس اور اسٹریٹجک معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے جائیں. یعنی یورپ چونکہ امریکہ سے ڈیپینڈنس ختم کر رہا ہے تو چائنا ان کو آفر کر رہا ہے کہ ہم اچھے تعلقات لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو یورپ نے فیصلہ کرنا ہے. یورپین لیڈرز وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. 50 سالہ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کی یاد میں یہ سمٹ ہو رہا ہے اور اس میں فیصلہ کن ملاقاتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور جو چائنا ہے وہ تو آزاد 49 میں ہو گیا تھا، تو پھر یہ 50 سالہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس چائنا کو نہیں مانتا تھا، وہ تائیوان کو مین چائنا کی حکومت مانتا تھا. لیکن جب نکسن کا دور تھا تو پھر یہ پالیسی شفٹ آیا ویسٹ میں کہ انہوں نے مین لینڈ چائنا جہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی اس کو ریکگنائز کیا اور ویٹو کی طاقت اس کے بعد اس مین لینڈ چائنا کے پاس گئی ہے. اس لیے اس بات کو 50 سال جب سے یہ تعلقات قائم ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یورپی یونین بھی تو بعد میں قائم ہوئی ہے. جو پریزیڈنٹ ہیں کالز فار ٹریڈ ری بیلنس ود چائنا امڈ ٹینشنز. اور ویری ٹینس سمٹ ہوا ہے، یعنی بڑا اعصاب شکن جو سمٹ تھا. پریزیڈنٹ جو ہیں یورپی یونین کی انہوں نے ارج کیا کہ ٹریڈ ری بیلنس ہونی چاہیے، جس میں یہ ہے کہ چائنا زیادہ پروفٹ کما رہا ہے یورپی یونین کے مارکیٹ سے اور یورپ کی کم پروڈکٹس جو ہے وہ چائنا میں بک رہی ہیں. تو یعنی یورپ کہہ رہا ہے کہ ری بیلنس ہونا چاہیے اور کریکٹ اسٹریٹجک چوائس کرے ٹو اسٹرینتھن کوآپریشن، یہ پریزیڈنٹ شی نے کہا. ون ڈے یہ سمٹ ہوا ہے اور 50 ایئرز آف ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے وہ اس میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. یورپ اب چائنا سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زیادہ پروفٹ ہماری مارکیٹ سے کما رہے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ بیلنس کریں. یہ سب سے بڑا اس وقت پوائنٹ ہے جس پر ابھی معاملہ طے نہیں ہوا ہے، یعنی جس پر بات اڑی ہوئی ہے وہ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے.
اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ ارج اسٹریٹجک کوآپریشن. انہوں نے یورپ کو کہا کہ وہ میک کریکٹ اسٹریٹجک چوائسز. یہ باٹم لائن ہے. انہوں نے کہا یورپ کو کہ صحیح ڈائریکشن میں اپنے فیصلے کرو, یعنی چین کے خلاف نیگیٹو پالیسی لینے سے معاملات بگڑیں گے. میک کریکٹ اسٹریٹجک چوائسز. مور سویئر اینڈ کمپلیکس انٹرنیشنل سچویشن پیدا ہو رہی ہے. مور چائنا اینڈ EU مسٹ اسٹرینتھن کمیونیکیشن. یعنی انٹرنیشنل جو سچویشن ہے مزید کمپلیکس ہو رہی ہے تو ہمیں تعلقات مزید بڑھانے چاہیے. انہینس میوچل ٹرسٹ اینڈ ڈیپن کوآپریشن. ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. اصل جو بڑا یورپ اور چائنا میں ٹرسٹ کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. ابھی بات طے نہیں ہوئی اور معاملات کافی ٹینس ہیں. اور انٹینسیفائنگ ٹریڈ ڈسپیوٹ اینڈ اسٹریٹجک مسٹرسٹ. کیا ٹریڈ کی ٹرمز جو ہیں اس پر ڈسپیوٹ ہے. چائنا کی اپنی ٹرمز ہیں, یورپ کی اپنی ہیں, اور اسٹریٹجک مسٹرسٹ ہے. بھائی رشیا تو اس کا تو مضبوط ترین الائے ہے چائنا, اور یورپ کی لڑائی چل رہی ہے رشیا سے, تو اسٹریٹجک مسٹرسٹ ہے. یہ سب سے بڑا پھڈا اس وقت بنا ہوا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کی, انہوں نے ایکیوز کیا چائنا کو اکنامک اوور کیپیسٹی کے اوپر اینڈ انڈرمائننگ گلوبل مارکیٹس, کہ چائنا جو ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے پروڈکٹس کو. ٹھیک ہے نا. ریزنگ کنسرنز اباؤٹ بیجنگ انڈائریکٹ سپورٹ آف رشیاز ملٹری انڈسٹری. اور اس کے ساتھ چائنا جو ہے وہ رشیا کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو کنٹینیو ہز وار, اور یورپ اس کو قبول نہیں کر رہا. Within the EU for stronger economic defenses in sector like electric vehicles and green technology میں چائنا جو ہے یعنی جو الیکٹرک وہیکلز ہے اور گرین ٹیکنالوجی جو ہے اس میں چائنا نے مکمل مات دے دی ہے یورپین کمپنیز کو, صفایا کر دیا. تو یورپین اس پر خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کی کمپنیز یعنی ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی اپنی مارکیٹ میں نہیں بک رہی, چائنیز کی آ کر بک رہی ہیں. چائنیز اسٹیٹ سبسڈیز are seen as distorting competition. چائنا جو ہے وہ اپنی کمپنیز کو زیادہ سبسڈیز دیتا ہے جس سے وہ زیادہ چیپر پروڈکٹس بناتے ہیں اور باقی مارکیٹ میں جا کر وہ سب کو جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور باقی کوئی ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اپنی ہی کمپنیز کی جو سبسڈیز ہیں ان کو کم کرے. چائناز ایکسپورٹ کنٹرولز ڈسرپٹ EU سپلائی چین. اب یہ سب سے باٹم لائن پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرل جو ہیں وہ اپریل میں روک دیے تھے چائنا نے. جب یہ ٹیرف والا معاملہ چلا, امریکہ کے لیے روکے تو ساتھ چائنا کے لیے بھی روک دیے, جس سے کیا ہوا کہ پوری جو پروڈکشن ہے وہ یورپ کے اندر رک گئی. ان کی آٹو موبائل اور ساری انڈسٹری جب وہ بیٹھ گئی, پروڈکشن ساری ان کی رک گئی. تو اس سے کنسرن پیدا ہوا یورپ میں اباؤٹ لانگ ٹرم سپلائی چین ریزیلینس اینڈ اسٹریٹجک ویلنریبلٹی. تو یورپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارا جو مین سوئچ ہے وہ تو چائنا کے ہاتھ میں ہے. یعنی دیکھیں اگر یورپ اور چائنا کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو یہ ورلڈ آرڈر میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اگر طے نہیں ہوتے اور کوئی آپ کہہ لیں کہ ہاسٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بہت, کیونکہ اگر یورپ ٹیرف لگا دیتا ہے چائنا کے اوپر تو پھر آپ دیکھیں پوری ورلڈ اکانومی کا مسئلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین سوئچ ہے وہ تو چائنا کے پاس ہے, ریئر ارتھ منرلز ان کے پاس ہیں, تو جب چاہیں وہ ہمارے منرلز روک دیں تو ہماری تو بالکل بھٹا بیٹھ جائے گا. تو یہ ہم اسٹریٹجیکلی کمزور ہیں اس انداز میں کہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کا آئل آپ کا روک لیتا ہے, آپ کی جو شپنگ لینز ہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ کمزور ہو گئے نا. تو اس طرح ریئر ارتھ منرلز یورپ کے پاس نہیں ہے, وہ چائنا سے لیتے ہیں. اگر چائنا کسی بھی وقت ریئر ارتھ منرل روک دے گا تو پھر یورپ کیا کرے گا؟ تو کمزور ہو گیا یورپ چائنا کے سامنے. تو یہ ان کو بہت ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور جو چائنیز پروڈکٹس ہیں اس کا سامنا یورپین کمپنیز نہیں کر رہی ہیں, اس معیار کی اور اتنی سستی پروڈکٹس وہ نہیں بنا رہے ہیں. یہ کافی بڑے ڈسپیوٹ ہے, کافی ٹینس ٹریڈ ٹاکس ہوئی ہیں, لیکن اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہے. اگر یہ معاملات طے ہوتے ہیں تو بھی, اور اگر نہیں ہوتے, اگر ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اگر نہیں ہوتے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یورپ کسی قسم کا ٹیرف چائنا کے اوپر لگائے ان کی جو اوور فلو ہے اس کو روکنے کے لیے. اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈیز دیں, اپنے سبسڈیز جب بند کریں تو پاسبل نہیں ہے کہ چائنا اس کو بند کرے گا, تو پھر یورپ ٹیرف لگائے گا. تو یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے.
تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔